हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन मर्द और ख़वातीन के लिए यह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा और अमल बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा है। जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, जलील या तंग किया जाता है या बदनाम किया जाता है, आज चूँकि मुआशरे में ये चीज़ें बहुत कसरत के साथ हमें मिलती हैं। मीडिया में इंसान की तस्वीर को खाली एक तस्वीर उनको चेहरा मिल जाए, एडिटिंग करके किस तरह उसको बदनाम और ख़राब किया जाता है। या कोई मर्द औरत इसी तरह ब्लैकमेल कर रहा हो, जलील कर रहा हो, या कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी गिरोह, तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज हैं जो आपकी ज़बान से अल्लाह ने जारी किए, और इन अल्फाज को सुन के फ़रिश्ता भी काम किया। जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, ये जुमले इतने मजबूत ताकतवर थे कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब आपने ये अल्फाज अदा किए तो फरिश्ता एकदम 2 कदम पीछे हट गया, डर के मारे। हालांकि भेजा भी अल्लाह ने था और अल्लाह ने ड्यूटी पे उसको भेजा था कि ये काम करना है, लेकिन ये अल्फाज इतने ताकतवर हैं कि फरिश्तों का सरदार कांप गया और 2 कदम पीछे हट गया। तो इसकी ताकत यह है इस कलाम की कि इसको मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर इंसान को कोई तंग करता हो तो इंसान उस तंग करने वाले के लिए इसको पढ़े तो या तो अल्लाह उसको हदायत दे देगा और वो इसकी जान छोड़ देगा, या वो पकड़ में अल्लाह की सख्त आ जाएगा। तो वो अल्फाज इस दरस के अंदर मौजूद हैं। तो ये कुरान पाक के वो अल्फाज हैं जो आज आप देखिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जिक्र में मिल रहे हैं। अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का और ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ इकट्ठा किया। अभी पीछे जो आयात गुजरी हैं वो ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम। कुरान पाक का उसलूब और तरीका ये है कि सूरह आले इमरान में भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है तो साथ ही हज़रत मरियम का वाक़या भी है, और सूरह अंबिया में भी हज़रत मरियम का वाक़या है तो साथ हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया का वाक़या है। अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें जोड़ के क्यों बयान करते हैं कि इंसान जो यकीन कमज़ोर रखने वाला है उसे अल्लाह की ज़ात पर यकीन उतना मजबूत नहीं जितना टीवी पर, मीडिया पर बताए हुए इंसानों की खबरों पर है। तो आज हमें इंसान की खबर पे एकदम यकीन कर लेते हैं कि चांद नजर आ गया तो बंदे ने बताया ना, कितना यकीन है, एकदम ईद कर लेते हैं। अल्लाह ने जो लफ्ज़ कहा उस पर यकीन कितना हमारा है, ये सोचने की बात है। अल्लाह ने 3 सूरतों में, पहली सूरत में बताया कि देखो आले इमरान में पहले कि अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटा दिया, अल्लाह कादिर है, तुम क्यों यकीन कमजोर कर रहे हो कि अल्लाह पता नहीं अब होगा या नहीं होगा ये मसला हल। दूसरा फरमाया देखो इधर तो बुढ़ापे में बेटा मिला, साथ ही हज़रत मरियम का वाक़या कि शादी के बगैर अल्लाह ताला ने बेटा अता किया, यानी बगैर बाप के बेटे पैदा हुए और हलाल और जायज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ता उनको दिया। फिर इसी तरह हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या तीनों सूरतों में जोड़ के बताया, यहाँ भी सूरह मरियम में जोड़ के बताया है। फिर अल्लाह ने कहा देखो वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम, जहाँ वो अल्लाह की कुदरत देख ली, अब ज़रा इधर भी आओ ना, जिक्र करो मेरे पैगम्बर इनके सामने मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा, जब वो उठी और दूर निकल गई, साइड पर हो गई अपने घर वालों से। फरमाया मकानन शर्क़िय्या, मशरिक की जानिब। अब 2 बातें हुई, एक तो फरमाया इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, अपने घर वालों से साइड पे हो गई, ये मशरिक की जानिब साइड पे हुई।
تو سائڈ پہ ہونے کا مقصد دو چیزوں کے لیے تھا، مفسرین نے لکھا۔ ایک طاووس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے غسل کرنا تھا، اس لیے وہ سائڈ پہ ہوئی مشرق کی جانب اور جا کے کپڑا لٹکایا۔ آپ کو شاید یہ چیز نہیں دیکھنے میں آئی، لیکن آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ باتھ روم جو وضو ہے اپنا غسل کرتے تھے تو وہ کپڑا لٹکا کے، اکثر دیہاتوں میں پردہ کر کے ایک کپڑا لٹکا کے چاروں طرف بانس لگا کر تو وہ اندر غسل کرتے تھے، پھر وہ ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ اٹیچ بات اور یہ سب چیزیں ہو گئی۔ 100 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ تو یہ واقعہ تو ہے ہی 2500 سال 2000 سال پرانا، 2000 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو اس وقت سائڈ پہ جا کے انہوں نے کپڑے لٹکائے اور غسل کے لیے اندر داخل ہوئیں۔ تو یا یہ، لیکن عبداللہ ابن عباس رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جو مشرق کی جانب گئی تھی تو آپ وہاں پر اپنا کپڑا لٹکایا آپ نے عبادت کے لیے، یہ جو اعتکاف کے لیے لوگ لٹکاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ثابت ہو گیا کہ اپنی یکسوئی کے لیے آپ کپڑا لٹکا کر ایک جگہ عبادت گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا آپ جو ہے سائڈ پہ ہوئی تو وہاں جا کر آپ نے جو ہے وہاں پہ کپڑا لٹکا لیا۔ یہ بیت المقدس کے اندر ہی سائڈ پر مشرق کی جانب جو ہے، میں شرق جو یہ لفظ بولا نا مکانن شرقیہ، اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کا پہلے قبلہ بھی بیت اللہ تھا، سارے نبی بیت اللہ ہی کو قبلہ بناتے رہے، لیکن نصارہ نے مکانن شرقیہ کہ مریم علیہ السلام مشرق کی جانب چلی تھی تو مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو، اور بیت اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج بھی نصارہ عیسائی وہ جو ہے مشرق کی جانب جو ہے منہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، وہ مشرق کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز فرمائی فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان حجاب، پردہ یوں حائل کر لیا، یعنی ان کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ دو وجہ، غسل کرتے ہوئے تو پردہ یہ تو سمجھ آ گئی بات، لیکن عبادت کے لیے بھی جو نفلی عبادت ہے یہاں وہ پتہ چل گیا اگر مریم علیہ السلام نے عبادت کے لیے کیا، گو کہ کثیر تعداد مفسرین کی یہی کہتی ہے، اور اسی بات کو جو ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جامع الفاظ میں لکھا کہ یہی بات ہے کہ آپ عبادت کے لیے سائڈ پہ ہوئی تھی۔ تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو اوپن نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جی آؤ جی نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، آؤ جی شب برات کی مسجد میں شب بداری کریں، یہ شب بداریاں جائز نہیں ہے۔ نوافل ہمیشہ سائڈ پہ ہونے چاہیے، جیسے مریم علیہ السلام نے سائڈ پہ کر کے اس طرح اپنی عبادت کی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، اللہ کہتے ہیں وہ تو پردے میں آ گئی، میں نے بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا، میں نے بھیجا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیج دیا ان کی طرف۔ کس کو بھیجا؟ روحنا، اپنے روح الامین کو۔ روحنا تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر میں ہے، سورہ قدر کے اندر اللہ نے بتا دیا۔ تو روح سے مراد فرشتہ جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اترے، لیکن اصلی شکل میں نہیں، اصلی شکل میں ہوتے تو ڈر جاتی ہیں آپ۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس بھی جب آتے تھے اصلی شکل میں 1-2 بار ہی آئے، باقی جب بھی آئے بشری انسانی شکل میں، اور زیادہ تر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی شکل میں آتے تھے، وہ عرب کے حسین ترین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ دحیہ کلبی، عبداللہ ابن رواحہ اور خبیب ابن عدی۔ خبیب ابن عدی نمبر 1 دنیا کے حسین اس زمانے کے انسان تھے، نمبر 2 دحیہ کلبی تھے، نمبر 3 جو تھے وہ عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ تو فرمایا کہ وہ آئے، روحنا ہمارے فرشتے، روح الامین، فتمثل لہا ایسی شکل میں، بشرن ایسے آدمی کی، سویہ جو پورا کا پورا تھا۔ 2 اس کے ترجمے ہیں، ایک پورا آدمی بن کے آئے، یعنی کہ خالی کھوپڑی آ گئی یا خالی جو ہے اتنا ڈھانچہ آ گیا، پوری باڈی انسان کی اس طرح۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے جو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ سویہ دنیا کے سب سے حسین انسان کی شکل میں آئے۔ سب سے حسین دنیا میں کون ہے؟ سب سے حسین کائنات میں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یہ کائنات کا حسین انسان جو سب سے حسین اللہ نے پیدا کیا،
اور بنا کر وہ چہرہ، وہ حسن تکمیل کو پہنچا کر وہ قلم ہی توڑ دیا، وہ کائنات کا حسین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا کہ جبرائیل جس شکل میں آئے تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، اسی لیے جنت میں مریم علیہ السلام نبی علیہ السلام کی زوجہ ہوں گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بشرن سویہ، اب جیسے ہی دیکھا، اب آپ نے وہ پہنا ہوا تھا، وہ جو عورتیں پہنتی ہیں پورا گاؤن، حجاب، وہ آپ نے پہنا ہوا تھا، تو آپ کے آستین اس طرح تھے، اس طرح کھلے تھے، یہاں سے انہوں نے پھونک ماری اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ لیکن جیسے ان کی نظر پڑی، وہ تو پردہ کیا تھا عبادت کے لیے، وہ اپنا حجرہ بنایا تھا، اپنا کمرہ بنایا تھا، لیکن ایک دم بندہ سامنے آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ ہے۔ دیکھیے علم غیب کون رکھتا ہے؟ سارے بولیں، علم غیب کس کے پاس ہے؟ سارا۔ مریم کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے اہل البیت ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، اس خاندان کو نبوت ملی ہے، یہ ولایت نہیں، پیروں کی اولاد نہیں، بلکہ کس کی اولاد ہے؟ نبی، ایک نبی، دو نبی، تین نبی، 70,000 نبی جس کی نسل میں آئے ہوں، وہ کتنا عالی خاندان ہوگا۔ ایک عورت جس کو کہا جاتا ہے فاطمہ بنت عبد الملک، دنیا کی سب سے زیادہ صحابہ کے بعد جلال رکھنے والی عورت تھی کہ باپ بھی بادشاہ، 6 بھائی بھی بادشاہ، خامن بھی بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی۔ لیکن یہ مریم وہ ہیں جن کے والد عمران، جن کے خالو زکریا پیغمبر، جن کا بھتیجا یحییٰ پیغمبر، جن کے دادا پردادا پیغمبر داؤد علیہ السلام تک۔ تو آپ کو علم غیب نہیں تھا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ سامنے کون ہے، یہ فرشتہ ہے، تو آپ ڈرتی پھر اگر آپ کو پتا ہوتا۔ اب 2 باتیں ہیں، اگر پتا تھا کہ فرشتہ ہے اور آپ ڈر گئی اور یہ جملہ کہا، تو پھر تو یہ جھوٹ ہے کہ مریم علیہ السلام ریہرسل کر رہی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں شوٹنگ ہوتی ہے تو شوٹنگ تو نہیں کر رہی تھی نا کہ جیسے ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے، نہ بھائی، مریم علیہ السلام تو بڑی ہستی ہیں۔ آپ کو ایک بات کرنی پڑے گی کہ مریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب مکمل کس کے پاس ہے؟ اللہ جتنا دے دے کسی کو، لیکن پورا اللہ کے علاوہ اب اللہ نے نہیں بتایا تو پتا نہیں چلا۔ مریم علیہ السلام جو اتنی پاک ہستی ہیں، تو آج جو گلیوں محلوں میں، آج جو روڈ پر، آج جو لوگ ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو اس فیوچر بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو فیوچر کی خبر دے سکتے ہیں، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ فیوچر کوئی نہیں جانتا۔ تو اب آپ دیکھیے مریم علیہ السلام نے کہا، کیا جملہ کہا؟ قالت ایک دم بولی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں اللہ کی رحمان کا لفظ بولا، میں رحمان کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں تیرے متعلق، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تیرے اندر خوف ہے، تو سائڈ پہ ہو جا۔ اب یہ جملہ آپ نے بولا، پہلے آپ نے کہا نا قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تیرے متعلق اللہ کے پناہ میں آتی ہوں، یعنی ایک دم شور نہیں مچایا۔ ایک تو ہوتی نا عورت کوئی شور مچا دیتی، اوہ یہ دیکھو ادھر کوئی آیا ہوا ہے، آپ نے ایک دم اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی۔ اور دوسرا کیا کہا؟ ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کا تقیہ، خوف خدا رکھنے والا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ جب یہ ان کنت تقیہ کا لفظ سنا نا جبرائیل علیہ السلام نے، تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں آپ ڈر کے مارے ایک دم کانپ گئے اس طرح اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ نے ایک دم اپنی اصلی شکل میں آ گئے کہ یہ کچھ اور دوبارہ نہ کہہ دے، چونکہ آپ کے اندر ڈر آ گیا تھا یہ جملہ سن کے، اتنا طاقتور جملہ ہے یہ، تو آپ کے اندر ایک دم خوف آ گیا، فرشتوں کا سردار بھی ڈر گیا۔ دیکھیں اس جملے سے، وہ جملہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اب اس پر فرشتہ ایک دم اپنی اصلی شکل میں آیا اور یوں آ کر اصلی شکل میں پھر یوں واپس چلا گیا انسانی شکل میں، کہا دیکھو میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھے بشر نہ سمجھو، میں کوئی غلط کام کے لیے آیا ہوں، میرے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے، میرے اندر وہ حاجت ہی نہیں ہے جو مرد عورت کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو صفت انسان کو دی ہے کہ وہ اتنی حاجات ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔
تو قال انما، کہا نہیں میں جو ہوں نا، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، جس کے آگے تو سجدہ کرتی ہے، جس کے لیے تو عبادت کرتی ہے، جس کا صبح و شام نام لیتی ہے، اس اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِأَحَبَ لَكِ غلاما، تاکہ میں تجھے دوں غلاما، کون؟ بچہ، میں تجھے بچہ دوں۔ اب مجھے بتائیں، بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، بعض لوگوں نے، ایک بندے نے تفسیر لکھ دی کہ فرشتے نے کیا کہا؟ لِأَحَبَ لَكِ غلاما، تاکہ میں تجھے دوں بچہ۔ تو فرشتہ بچہ دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتا؟ فرشتہ بچہ دے سکتا ہے تو صحابی کیوں نہیں دے سکتا؟ اہل بیت کیوں نہیں دے سکتے؟ مولا علی کیوں نہیں دے سکتے؟ فرشتہ بچہ دے سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ پتہ چلا فرشتہ دے سکتا ہے تو سارے درباروں والے دے سکتے ہیں۔ یہ تفسیر لکھ ڈالی۔ جاہل آدمی کو پتہ نہیں کہ قرآن کو سمجھو۔ ڈاکیا آپ کے دروازے پہ آتا ہے، پوسٹ مین آتا ہے، آپ کو بیل بجاتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پیسے دوں جو آپ کے آئے ہیں، تو بتائیں وہ پیسے ڈاکیا دے رہا ہے یا بھیجنے والا دے رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ ڈاکیا جو بول رہا ہے وہ اس کی زبان بول رہا ہے نا، وہ اپنے پاس سے تو نہیں دے رہا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے، فرشتے نے کہا میں، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ پہلے فرشتے نے کہا انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ پہلے بتا دیا کہ میں دینے والا نہیں ہوں، دینے والا کون ہے؟ مجھے رسول بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ کہ میں تجھے دوں۔ جیسے ڈاکیا کہتا ہے کہ میں فون کر کے آپ کو، آپ گھر میں نہیں ہیں، میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں کہ میں نے آپ کو پارسل دینا ہے، میں نے پارسل دینا ہے۔ کیا ڈاکیا نے دینا ہوتا ہے؟ ٹی سی ایس والے نے، ڈی ایچ ایل والے نے؟ یا دینے والا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو پتا چلا فرشتے نے بھی کہا میں تجھے دوں، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں بات سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آ گئی نا؟ اب مثال سے سمجھ آتی ہے۔ اب یہ بعض لوگ آپ کو کہیں نہیں، دیکھو جی فرشتہ دے سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں دے سکتا؟ فرشتے نے پہلے عقیدہ ٹھیک کیا کہ انا رسول ربک۔ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں، ان کی مسئلے اللہ حل کرتا ہے تو میں حل کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں نہیں اللہ کرتا ہے، لیکن ہم اسی طرح ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام ڈیوٹی پر، ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں، لیکن کرنے والا کون ہے؟ بس یہ تھوڑے سے اینگل کو چینج کر لیں، باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگ کہتے جی ہمارے پاس آ کے ٹھیک ہوتا ہے بندہ، ہمارے پاس آؤ کینسر، یہ اور پھر ڈرامے، یہ جھوٹ ہوتا ہے سارا۔ تو فرمایا میں تجھے دوں بیٹا، آگے کیا وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن اب یہاں وظیفہ سمجھ لیں کہ غلامن زکیہ، تجھے بیٹا دے ستھرا، زکیہ پاک صاف، تجھے اچھا بچہ عطا کریں، یہ جملہ فرشتے نے کہا۔ تو یہاں جو بلیک میل ہو رہا ہو، بعض عورتیں بڑی خودکشی کی طرف چلی جاتی ہیں، مجھے سارا دن واٹس ایپ آتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ پہلے دھوکے میں آ جاتی ہیں، ویڈیو کال، اچھا وہ ویڈیو کال پہ اس کی ویڈیو بنا لی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو بلیک میل کیا، اور اس سے تصویریں لے لی، پھر بلیک میل کیا، یا موبائل کو جو ہے نا کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو اس پر ہینگ کروا کر اس سے جو ہے نا سارا ڈیٹا نکلوا لیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مرد عورت کوئی بھی بلیک میلنگ کا شکار ہو جائے تو یہ آیت کریمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کو دلدل سے نکلنے کے لیے بڑا ذریعہ بنا دے گی، اور اللہ کی مدد یوں آئے گی، جنات ہوں یا فرشتے ہوں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی جو ہے تعاون کے لیے ایک دم مسخر ہو جائیں گے، چونکہ اس کی برکت سے فرشتے ہل جاتے ہیں۔ یہ آیت اتنی مضبوط ہے، فرشتوں کا سردار دھک گیا تھا، ہل گیا تھا۔ جو مرد عورت اس بلیک میلنگ میں خود ہوں اور دوسروں کو بلیک میل کر رہے ہوں، اگر آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر تو وہ شیطان ہیں، پھر وہ رحمانی نہیں ہے۔ جس کے دل میں ذرہ ان کنت تقیہ، ذرا سا بھی خوف ہوگا نا اللہ کا، وہ ایک دم چھوڑ دے گا، نہیں تو ایسی پکڑ میں آئے گا، ایسی پکڑ میں آئے گا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ مجھے خاتون نے واٹس ایپ کیا، کسی ملک میں باہر رہتی ہے، کہ اس طرح مجھے جو ہے نا بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ آیت اس کو دے دی، میں نے کہا آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اس نے کہا جی میرے تو خامد تک پہنچانے کی، پھر مجھے بلیک میل کر کے میرے سے اس نے جو اس وقت یورو ہیں، جو یورو، اس نے کہا 1.5 لاکھ یورو لے چکا ہے، لیکن اب مزید مانگ رہا ہے۔
اب 1.5 لاکھ یورو لے کر بھی اب کہتی ہے میں نے ساری جیولری آج چیز بیچ کے دے دی اس کو، لیکن نہیں، بند ہی نہیں ہو رہا چیپٹر۔ تو میں نے کہا آپ یہ پڑھیں، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ بندہ شیطان ہی تھا، چونکہ اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے ایسا اس کا ایکسیڈنٹ کرایا وہاں پر کہ آج وہ کومے میں لیٹا ہوا ہے۔ کس میں لیٹا ہوا ہے؟ وہاں کے اسپتال میں باہر۔ تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جو بلیک میلنگ کرتے ہیں نا، ان کو دردناک ذلت والی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا ملک دے، سارے ملک دیں، قانون دیں، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن چونکہ قوانین ہمارے جو ہے وہ بھی عجیب ہیں، تو اس لیے ایسے مرد عورت جو کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں، یا ایسے گروہ یا ایسی جماعتیں یا ایسے کوئی بھی طبقہ، یہاں ہر طرف ایسا ہی ہے، تو یہ سارے کے ساروں کو پکڑ میں لانے کے لیے یہ آیت بہت تیر بہدف ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18 آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آپ نے انی سے کہنا ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس کو آپ 300 بار پڑھیں، 21 دن دعا کریں، اور عشاء کے بعد پڑھیں، فجر کے درمیان، رات کو تنہائی میں پڑھ کے دعا کریں۔ اور آپ اس کو پڑھیں تو کوشش کریں کمرے میں اکیلے ہوں، جیسے مریم علیہ السلام اکیلی تھی، اور آپ جو ہے آپ یہ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو ایسے اللہ کی مدد نظر آئے گی۔ میں نے آزمایا ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا ہے، فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ ہو گئی، چونکہ اس میں فرشتہ دہلاتا تو فرشتوں کا اس کے ساتھ انسیت ہے، اس آیت کے ساتھ بہت تعلق ہے فرشتوں کا، اور اس میں جنات بھی بڑی معاون ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ جو تنگ آ گیا ہو لوگوں کے ظلم سے، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے، ظالم ہے اس پر، یا اس کو اس کے چیزوں کو واپس نہیں کر رہا، پیسے کو، دیگر چیزوں کو، اس کے لیے بھی پڑھے۔ اگر ان کنت تقیا، وہ ہوا نا تھوڑا بھی اللہ کا بندہ، تھوڑا بھی، ورنہ دیکھیں نا، یا تو ہم نے دیکھا ہے نمازی دیندار ہیں، بڑے بڑے دینی ماحول میں رہنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو تقیہ کا لفظ اس لیے بولا ان کنتا کہ تقوی اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے۔ نماز پڑھ لی، تقوی اندر ہے ہی نہیں، دل تقوی ہا ہونا، حضور نے فرمایا تقوی ہا ہونا، ادھر ہوتا ہے تقوی۔ جو ادھر سے اللہ سے ڈرے گا تو وہ یہ غلط کام، کسی کی عزت نیلام، کسی کو عزت داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ تو آپ اس کے لیے یہ آیت کریمہ پکڑ لیں، اتنی مضبوط اللہ نے یہ، چونکہ ہمارا درس چل رہا ہے نا ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کا وظائف کی شکل میں، اب تفسیر بھی آپ کو مل گئی، وظیفہ بھی مل گیا، اور ایسے انداز میں کہ پورے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں 1400 سالہ تاریخ میں آپ کو کسی کتاب میں یہ چیزیں اس طرح نہیں ملے گی جو اللہ ہمارے ذریعے آپ کو پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک نیا انداز ہے جو اللہ خود بھیج رہا ہے دماغ پہ، اور اکابر اپنے اسلاف کے ترجمے کو اور تفسیر کو سامنے رکھ کے آپ کو وظائف کی شکل میں تفسیر سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہے اصل عقیدہ ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ، چونکہ ہماری عوام کو تفسیر کے ذریعے ایسے سمجھانے کا پہلے کبھی بھی کسی کا انداز آپ کے سامنے نہیں ہے، نہ ہوگا، کیونکہ تفسیر ویسے بیان کرو لوگ سنتے ہی نہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، آپ خود نوٹ کر لیں اس طرح۔ لیکن ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہوں، یہ آپ کو بھولتی ہے، یہ آیت آپ کو یاد رہتی ہے نا، پھر آپ اس کو خود تک جا کے سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ اس سے حل کرتا ہے۔ کیوں کہ قرآن ہر مخلوق کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔